अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। जमात नहूम के तारीख़ के निसाब से इंशाअल्लाह आज हम आखिरी सबक बदलती ज़िंदगी, इस सबक का दूसरा हिस्सा देखेंगे। पिछला हिस्सा हमने देख चुके हैं, यानी हिस्सा अव्वल इसी सबक का। इंशाअल्लाह फिर हम आगे बढ़ते हैं हिस्सा दुआम की तरफ, जिसमें से हम चंद नुकात की मदद से हमारी ज़िंदगी के हालात जिस तरह से बदलते चले गए हैं और बदलते जाएंगे, उस पर हम गौर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा, इस सबक के ज़रिए हम ज़बान, खेल, ड्रामा, फिल्म, अखबारात, टेलीविज़न, इस तरह के कई और शोबों में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम ज़बान की तरफ बढ़ते हैं। ज़बान जो कि लैंग्वेज, भाषा, ज़बान लैंग्वेज और भाषा जिसे कहते हैं, उसके बारे में देखना है। भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें अहम हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको इन ज़बानों के नाम याद रखना है और यकीनन आपको इन तमाम ज़बानों में से कई एक ज़बान के नाम याद भी होंगे। इसकी आसान सी मिसाल मैं आपको देती चलूँ कि हमारे यहाँ जो नोट होती है रुपया वाली, मतलब जैसे कि 10 की नोट, 20 की नोट या 50-100 की नोट, तो उस पर भी कई ज़बानें, ग़ालिबन 14-15 ज़बानें होती हैं उस पर भी लिखी हुई, मतलब कौन कौन सी ज़बानें हैं, अक्सर व बेशतर हमारी नज़रों से वो गुज़रती रहती है। तो यहाँ पर भी हम जिन ज़बानों का ज़िक्र आपके सामने कर चुके हैं, तो ये ज़बानें आमतौर पर हम जानते हैं से मुराद नामों से हम वाकिफ़ है। और हो सकता है आप में से कई ऐसे भी अज़ीज़ तलबा है जिनको इन ज़बानों में से कई ज़बानों पर अबूरियत भी हासिल है। अब यहाँ हम चूँकि हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी लाज़मन आती है, आना भी चाहिए। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, अंग्रेज़ी से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसी तरह से इलाक़ाई ज़बान होती है, रियासती ज़बान होती है, उससे भी हम बख़ूबी वाकिफ़ होते हैं। भले अगर हम उस पर कमान या अबूरियत ना भी रखो, तब भी हम उसे बहुत कुछ समझते हैं। इसके अलावा इन ज़बानों के अलावा बोलियाँ भी मौजूद होती है, बोलियाँ जिनका चलन तहरीर में नहीं होता है, तो इसे हम बोलियाँ कहते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। अगर वक्त पर इनकी हिफाजत ना की गई तो एक अहम विरसा ख़त्म होने का अंदेशा है। यानी जो विरसा है हमारे आबा व अजदाद का, हमारी तहज़ीब की जो पहचान है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है अगर हम इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो ना दें तो। इसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हर जगह पहुँचने वाली हिंदी उर्दू ने लिसानी एतबार से मुल्क को जोड़ने का काम किया है। हिंदी उर्दू ने, हम देखते हैं अक्सर बेशतर कि हिंदी फिल्में आम तौर पर सारे दुनिया में धूम मचाती नज़र आती है। हिंदी के नाम से हम देखते हैं हिंदी के सहारे उर्दू और उर्दू के सहारे हिंदी एक दूसरे के साथ आगे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि हम आम तौर पर यही कहते हैं कि दोनों बहनें हैं। तो जाहिर सी बात है हिंदी उर्दू दोनों साथ साथ चलती रहती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक खाका दिया गया है, क्या आप जानते हैं? तो ये क्या आप जानते हैं, आप एक नज़र ज़रूर पढ़िएगा अपनी किताबों में। इसमें कई एक ज़बानों के बारे में बताया गया है कि इसकी आबादी का तनासुब क्या है। हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ज़बान के बारे में मज़ीद कि 1990 के बाद शुरू होने वाली आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और अंग्रेज़ी रोज़ी रोटी की ज़बान बन गई। देखिए, 1990 के बाद क्या हुआ, ज़माने ने तरक्की की राह पर कदम रखा, करवटें ली और धीरे धीरे हर शोबे में अंग्रेज़ी ज़बान ने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और इतना ही नहीं बल्कि ये रोज़ी रोटी का ज़रिया भी बनने लगी।
ملازمت کے کئی مواقع اس زبان کی وجہ سے میسر ہونے لگے۔ انگریزی زبان سیکھنے میں بھارت کے لوگ سب سے آگے ہیں۔ اس عمل کے زیر اثر علاقائی زبانوں کے وجود کو خطرہ لاحق نہ ہونے دینے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہماری زبان کو ہم جتنا محتاط انداز میں رکھیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اتنی ہی ہماری زبان مضبوط اور مستحکم بنے گی، ورنہ پھر ہوگا ایسا کہ دھیرے دھیرے علاقائی زبان اس پر غالب آ جائے گی اور ہماری زبان جو ہے اپنی شناخت کھو بیٹھے گی۔ اس کے لیے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں حتی الامکان اپنی زبان کا استعمال ہمیشہ موقع بموقع کرتے رہنا چاہیے، اس کی ترسیل کرتے رہنا چاہیے، اس کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، اس کی پیغام رسانی کرنی چاہیے، تاکہ لوگ بھی ہماری زبان کو سمجھیں، ہماری زبان سے واقف ہوں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کھیل کی بھی اپنی ایک مسلمہ حیثیت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اور کھیل زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ آزادی سے قبل کھیل کے شعبے میں گنے چنے کھیلوں کا شمار ہوتا تھا۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم آزادی سے قبل اگر دیکھیں یا اور تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس کے جو کھیل ہوا کرتے تھے، ہماری تہذیب میں جو کھیل شامل تھے، تو وہ کھیل کثرتی کھیل ہوا کرتے تھے، یعنی جسمانی ورزش والے کھیل ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی گنے چنے، جیسے کہ کبڈی ہے، کھوکھو ہے، یا اور اس طرح سے کچھ کھیل ایسے ہیں جو جسمانی اعتبار سے ورزش کے مانے جاتے تھے۔ چند کھلاڑیوں نے اس میں تبدیلی لائی، جس کی وجہ سے کھیل اور کھلاڑی دونوں بھی مشہور ہو گئے۔ اس کی ایک مثال گیٹ سیٹھی ہے۔ بلیئرڈز کھیل کی ایک قسم اسنوکر میں سیٹھی نے عالمی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں نوجوانوں کے لیے بلیئرڈز کی قومی چیمپئن شپ حاصل کی۔ اس کے بعد قومی اور بین الاقوامی سطح پر جیت حاصل کی۔ بین الاقوامی پیشہ ورانہ مقابلوں میں 5 مرتبہ، غیر پیشہ ورانہ عالمی بلیئرڈز مقابلے میں 3 مرتبہ جیت حاصل کی۔ ان کی وجہ سے اس کھیل کو شہرت حاصل ہوئی۔ اخبارات میں اس کھیل سے متعلق خبریں شائع ہونے لگیں۔ خبریں بھی کیا ہے؟ شائع ہونے لگی۔ جس کا صحرا سیٹھی کے سر بندھتا ہے۔ ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو انہوں نے نیا میدان فراہم کیا۔ مطلب یہ تو ایک کھیل کی بات ہوئی۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ تو ہمارا کھیل تھا نہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی اب اس پر بہت زیادہ کمانڈ حاصل ہو چکا ہے ہمارے کھلاڑیوں کو۔ اسی طرح سے نئے نئے کھیل ہیں جو میدانی کھیل کہلاتے ہیں۔ یہ تو ہوئے آؤٹ ڈور گیم یا میدانی کھیل، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں کھیل کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا جسمانی کثرت سے زیادہ ذہنی ورزش کے کھیل منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ اس کی مثال ہے انٹرنیٹ، اس کی مثال ہے ویڈیو گیم، اس کی مثال ہے نئے قسم کی جو گیم لانچ ہو رہے ہیں۔ گھر بیٹھے ہم موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے ہم جو کھیل رہے ہیں، بچے اسی میں مگن ہو چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنی ورزش تو ضرور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی سستی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر میں بتاتی چلوں کہ 1983 میں کپل دیو کی کپتانی میں بھارت نے کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر ایک تاریخ مرتب کی اور اس کھیل کو ملک میں بے پناہ مقبولیت ملی۔ اسی سال سنیل گواسکر نے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچری بنانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ دیکھیں یہاں پر کرکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کرکٹ کے دنیا میں سچن تندولکر اور کپل بے پناہ یہاں پہ کپل دیو نے ریکارڈ مرتب کیے ہیں۔ اس کھیل کو ملک میں بے پناہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ سنچری بنانے کا بھی ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 1985 میں بھارت نے کیا کیا تھا۔ بنسن اینڈ ہیجز کرکٹ مقابلے میں فتح حاصل کی، جس کی وجہ سے ملک کی ہر ریاست میں کرکٹ کھیلا جانے لگا۔ قومی کھیل پیچھے رہ گیا اور کرکٹ تیزی سے مقبول ہوتا رہا۔ کرکٹ کو بنیاد بنا کر چند فلمیں بنائی گئی ہیں۔ اس کی
بہت ساری مثالیں آپ کو بھی یاد ہے، کرکٹ کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک میں کئی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر کرکٹ پورے 5 دن ٹیسٹ میچ اور پورا 1 دن ون ڈے میچ نشر کیا جانے لگا، اور ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کرکٹ جب شروع ہوتا ہے، میچز جب شروع ہوتے ہیں تو بچے پڑھائی تک چھوڑ دیتے ہیں، نوجوان اپنے روزگار کو بھی نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں، مطلب کہ اتنا جنون اس کا سوار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی فلموں کی مثالیں بھی آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ لگان ہے، لگان جو کہ چک دے انڈیا ہے، اور بھی کچھ ایسے ہیں کھیلوں کے لیے بنائے جانے والی فلمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کو بنیاد بنا کر بنائے جانے والے کھیلوں میں لگان، چک دے انڈیا، MS دھونی ہے، اس کے بعد ہے دنگل، سلطان وغیرہ، مطلب بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی کشتی پر ہے تو کبھی کرکٹ پر ہے تو کبھی ہاکی پر ہے تو کبھی کچھ، تو اس طرح سے یہاں پر کھیل پر فلمیں بنائی گئی ہیں۔ ایشیاڈ اور اولمپک مقابلوں میں بھارت نے شرکت کی تھی۔ 2000 کے اولمپک میں کرنام ملیشوری نے ویٹ لفٹنگ میں تمغہ حاصل کیا اور اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والی ملک کی پہلی خاتون کھلاڑی بن گئی۔ تو معلوم پڑا کہ فلمی دنیا میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ خواتین نے کھیل کے میدان میں بھی اپنا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مطلب کہ یہ ہوا کہ خواتین کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ادارے میں پیچھے نہیں ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنا ریکارڈ بنایا ہے۔ ہاکی، تیراکی، تیر اندازی، ویٹ لفٹنگ، ٹینس، بیڈمنٹن وغیرہ مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ڈرامہ اور فلم کی طرف۔ چلیے آج ہم پھر زبانیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل بھی کھیل چکے ہیں، اب ہم تھوڑا سا ڈرامہ اور فلم دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھیے گا یہاں پر ڈرامہ اور فلم بھارتیوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہلے زمانے میں ڈرامے کافی دیر تک چلتے تھے، کبھی کبھی رات بھر پیش ہوتے، لیکن اب ڈراموں کی نوعیت، تکنیک اور دورانیہ تبدیل ہو چکا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا تاریخی نصاب دیکھتے ہیں یا اپنے ہی بزرگوں سے ہم سنتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ فارغ ہونے کے بعد فرصت کے لمحات میں ڈرامہ کرتے تھے، نکڑ ناٹک ہوا کرتے تھے، مطلب کسی درخت کے نیچے کوئی ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، فرصت کے لمحات زیادہ میسر تھے، تو اس لیے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جمع کر لیتے تھے، بیٹھتے تھے، گپے ہانکتے تھے، ساتھ میں کوئی ڈرامہ یا ناٹک بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ڈرامے ہوا کرتے تھے جس کا کوئی اسٹیج نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانے نے کروٹیں بدلنا شروع کی، ویسے ویسے تکنیکی زمانہ آتا گیا اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈرامے کی نوعیت، ڈرامے کا انداز ہی بدل گیا، ساتھ ساتھ دورانیہ بھی بدل گیا۔ اب دورانیہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے وقتوں میں رات پر ڈرامے ہوا کرتے تھے، کافی دیر تک ڈرامے کیے جاتے تھے، ناٹک جو ہے گھنٹوں چلا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، ایپیسوڈ کے ذریعے یعنی کہ خست وار ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جگہ ہی بیٹھ کر کئی مناظر کو آرام سے اپنے ڈرامے میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ پچھلے زمانے میں مناظر بھی پیش ہوتے ضرور تھے، لیکن آج کے مقابلے میں ان مناظر کی نوعیت الگ ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیے گا مختلف شعبوں کے لوگ ڈراموں میں حصہ لینے لگے ہیں۔ موسیقی، تھیٹر کی اہمیت پہلے سے کم ہوتی گئی، مذہبی اور تاریخی موضوعات کے بجائے سیاسی، سماجی موضوعات کو اس شعبے میں فوقیت حاصل ہونے لگی۔ پچھلے زمانے میں عام طور پہ کیا ہوتا تھا، اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھا جاتا تھا اور اسی لیے مذہبی یا تاریخی ڈرامے پیش کیے جاتے تھے، لیکن اب یہاں پر مذہبی اور تاریخی موضوعات کے ساتھ ساتھ زیادہ اہمیت سیاسی اور سماجی موضوعات کو دی جانے لگی۔ فلمی میدان میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے بعد رنگین فلموں کا دور آیا۔ فلمی میدان میں ہندی فلم انڈسٹری کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ ابھی بھی فلمیں بہت ساری، جیسے انگریزی ہے، انگلش موویز ہے، یا تیلگو ہے، کنڑ ہے، بہت ساری فلمیں ہر زبان میں بنائی جاتی ہے، لیکن جو اولیت یا جو اہمیت ہندی فلموں کو حاصل ہے، وہ اہمیت دیگر فلموں کو حاصل ہے۔ دیگر فلموں سے مراد دیگر زبانوں کی فلموں کو کم حاصل ہے۔ زمانے اور حالات کے اعتبار سے فلمیں بننے لگی، ملک کے باہر بھی شوٹنگ ہونے لگی، جس کی وجہ سے بیرون ملک کے مختلف مناظر
اسکرین پر نظر آنے لگے۔ غیر ملکی فلموں کے ملکی زبانوں میں ترجمے ہونے لگے۔ انگریزی فلموں کے مکالمے کے ہندی ترجمے بھی اسکرین پر دکھائی دینا شروع ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں، اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتی چلوں، ڈرامے میں ارطغرل کی جو ڈرامہ چل رہا ہے، مووی چل رہی ہے، یا اور بھی بہت سارے ایسے جو زبان سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اب اگر اسپین زبان میں کوئی ڈرامہ ہے، ترکی زبان میں کوئی ڈرامہ ہے، یا اور بھی کوئی زبان میں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انگریزی چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی زبان ہے، اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ انگریزی میں کیا کیا جاتا ہے، اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، یا اردو میں یا ہندی میں، ایسی زبان جس کا چلن زیادہ ہے یا مقامی اعتبار سے یہاں ترجمے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو سامعین ہوتے ہیں یا جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بآسانی سمجھ جاتے ہیں۔ ہندی فلموں نے ساری دنیا میں رسائی حاصل کر لی۔ سیاست، سماجیات، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی عکاسی ہندی فلموں میں کی جانے لگی۔ پہلے 3 سے 4 گھنٹے چلنے والی فلمیں اب صرف 1.5 سے 2 گھنٹے پر آ گئیں۔ ایک سنیما گھر، ایک اسکرین کی روایت بدل گئی، جس کی وجہ سے 100 ہفتے ایک جگہ چلنے والی فلموں کے بجائے اب ایک ہی فلم ملک و بیرون ملک ہزاروں سنیما گھروں میں ایک ساتھ دکھائی جانے لگی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 100 ہفتے تک ایک ہی فلم چلائی جاتی تھی، ایک ہی جگہ چلائی جاتی تھی، لیکن اب یہ نوعیت بدل کر ایک ہی وقت میں کئی جگہ چلائی جانے لگی۔ فلموں کی اقتصادیات میں تبدیلی آئی۔ اقتصادیات کہتے ہیں معیشت کو، یعنی کہ پہلے چھوٹے پیمانے پر چھوٹی بجٹ کی فلمیں بنائی جاتی تھی، لیکن اب بڑے بجٹ کی فلمیں بھی بنائی جانے لگی۔ فلم سازی کو صنعت کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ صنعت نے کروڑوں لوگوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اگر ہم ایک معمولی سی فلم کی ہی بات کرتے ہیں تو فلم شروع ہو کر ختم ہونے تک کئی لوگ روزگار سے لگ جاتے ہیں، کئی لوگوں کے الگ کام ہوتے ہیں، جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہے۔ مثلاً فوٹوگرافر ہے، یہاں پر اسکرین پر کام کرنے والے لوگ ہیں، پس پردہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ کے لیے الگ ہے، کہانی کے لیے الگ ہے، ہیرو ہیروئن الگ ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے لیے الگ ہے، گانے کے لیے الگ ہے، لکھنے رائٹرز الگ ہیں، مطلب ہر کوئی یہاں پر الگ طریقے سے کام کرتے ہیں، اور علاقائی زبانوں کی فلمیں کثرت سے بننے لگی ہیں۔ چلیے بہت فلمیں دیکھ چکے ہیں، اب ہم تھوڑے سے اخبارات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اخبارات کے بارے میں دیکھنا ہے۔ بدلتی طرز زندگی کے اثرات اخبارات اور نشر و اشاعت پر بھی مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے اجتماعی اور شخصی زندگی بھی متاثر ہوتی چلی گئی۔ آزادی کے بعد کے دور میں روزمرہ کی تازہ خبریں عوام تک پہنچانا، اشتہارات کے ذریعے صنعت و حرفت کو ترقی دینا، رائے عامہ قائم کرنا، عوامی رائے کے مطابق فلاح و بہبود کے کام کر کے انہیں متاثر کرنا اور موقع آنے پر ان کی قیادت کرنا، بیداری پیدا کرنا، حکومتی خامیوں پر اعتراضات کرنا وغیرہ مختلف کاموں کے لیے اخبارات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یک رنگی اخبارات شائع ہوتے تھے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ۔ عام طور پر پچھلے زمانے بلکہ ابھی بھی کچھ ایسے ہے، لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے اب ہم اخبارات میں کئی رنگ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اخبارات کی دنیا بھی رنگین ہو چکی ہے۔ پھر زمانے نے رنگ بدل کر، جس طرح زمانے نے رنگ بدلا، اخبارات نے بھی اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ تعلقہ یا ضلعی سطح پر مشہور اخبارات کو اب ریاستی سطح کے مشہور و مقبول اخبارات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ مطلب لوکل جو پیپرز ہوتے ہیں، مقامی اخبارات جو ہوتے ہیں، وہ بھی اب بین الاقوامی سطح پر مقابلے پر اتر آئے ہیں۔ ریاستی سطح سے لے کر بڑے ممالک کی بھی خبریں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اخبارات میں نظر آتی ہیں۔ قحط زدہ لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا، سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کرنا، معاشی اعتبار سے کمزور مگر ذہین طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنا، ثقافتی اجلاس منعقد کرنا، انہیں فروغ دینا وغیرہ تمام کے تمام کام اخبارات سے کیے جانے لگے، اور اخبارات اب ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں، اور ہم گھر بیٹھے ہی اخبارات کے ذریعے کیا چل رہا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اخبارات سے نکل کر ٹیلی ویژن کی طرف، ٹی وی کی طرف ہم پہنچتے ہیں۔ حالانکہ یہ زمانہ تھوڑا اب قدیم لگنے لگا، اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ موبائل کا زمانہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، جس کی وجہ سے اب ٹیلی ویژن ثانوی درجہ رکھنے لگا ہے۔ آزادی کے بعد بھارت میں ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی۔ ابتدائی دور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، جو بعد میں رنگین بھی ہو گیا۔
ابتدائی زندگی میں محدود اوقات میں محدود پروگرام نشر ہوا کرتے تھے، بعد میں تعلیمی خبریں، تعلیمی اجلاس، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم کے دوروں کی تفصیل وغیرہ بھی شائع ہونے لگی۔ رامائن اور مہابھارت جیسے ٹی وی سیریل نے اب لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھنے پر جہاں مجبور کیا تھا، وہیں پر اب یہاں بہت ساری سیریل ایسے ہیں کہ وقت کے اعتبار سے دو مرتبہ دکھائے جاتے ہیں۔ کبھی مطلب آج دوپہر میں کوئی سیریل دکھائی جا رہی ہے، وہی شام میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ دن میں نہیں دیکھ پاؤ تو شام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور شہرت اور مقبولیت یہاں پہنچتی چلی گئی۔ 1991 میں CNN چینل نے عراق جنگ کے راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کی وجہ سے بھارت میں ٹی وی چینلوں کی دنیا ہی بدل دی تھی، اور 98 میں آتے آتے پرائیویٹ چینل اسٹار سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ایشیا ریجن کی بھارت میں آمد ہوئی، جس کی وجہ سے بھارت میں ابتدائی دور کی غیر دلچسپ یکسانیت بھری اور تشہیری قسم کی خبروں کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ زبان، طریقہ پیشکش، سجے ہوئے اسٹوڈیو اور اوبی گاڑیوں یعنی کہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ کے لیے جو وین استعمال ہوتی ہے، ان چینلوں نے انقلاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے خبروں میں بے باکی اور پروگراموں میں رنگا رنگی پیدا ہوئی۔ دیش کا کونا کونا ایک دوسرے سے مربوط ہو گیا۔ مربوط ہونا یعنی کہ جڑ جانا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کر لو دنیا مٹھی میں، تو بالکل اسی طرح سے ساری دنیا ہماری مٹھی میں آ چکی ہے۔ ہم جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے ہم دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ سیاست پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے اور پورے ملک میں تبدیلی آ گئی۔ تو الحمدللہ اس طرح سے آج ہم نے ہمارے نصابی اعتبار سے یہ سبق یعنی بدلتی زندگی کا حصہ جو کہ دوسرا حصہ تھا، 10واں سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کے سوال جب مکمل کرو گے، مشقی سرگرمیاں جب حل کرو گے، یہ سبق اور بھی بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی سرگرمی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔